बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, पूरे खित्ते पूरी दुनिया के लिए एक खुशखबरी जो सुबह उठते साथ बहुत सारी दुनिया ने इसको एक्सपीरियंस किया, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान और यूएस की टाइमिंग्स आर डिफरेंट। और पाकिस्तान में सारी रात जो है डिप्लोमेटिक कोशिशें चलती रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब सैयद आसिम मुनीर की जानिब से, और उसके बाद फाइनली ये फैसला हो गया कि 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान की खुसूसी कोशिशें थीं जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका की इस जंग में दोनों फरीक़ैन ने जो है वो 2 साइड सीज़ फायर जो है उसके लिए एग्री हो गई है। और बेशक इस वक्त पाकिस्तान जो है वो फ़ख्र से उसका सरबलंद है, क्योंकि उसने जिस कोशिश को जो है अंजाम देना शुरू किया था, आज फाइनली उसके समरात उसे मिल चुके हैं। और पूरी कौम पाकिस्तान में खुश है, ईरानी बहुत खुश हैं। सड़कों पर तेहरान में जो जश्न इस वक्त चल रहा है और वो मनाजिर इस वक्त खुलम खुला बहुत अरसे बाद जो है वो जुमे की नमाज़ अदा की जाएगी ईरान तेहरान के अंदर। मशहद, क़ुम और जहाँ जहाँ पर भी ज़ियारतें मौजूद हैं वहाँ पर एक मनाजिर देखने वाले होंगे। और ईरान के अंदर खुशी तो है ही है क्योंकि वो जंग बराह रास्त फेस कर रहे थे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को बड़ा सराह रहे हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ओमान, लबनान, ठीक है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, सब पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहे हैं। और पाकिस्तान की कोशिशों की तो जितनी तारीफ़ की जाए, हमारा अपना मुल्क है उतना कम है। ये अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर जो कारनामा सर अंजाम दिया, मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, एंड बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम लोगों के हाँ से ये जो है ना पीस प्रोसेस का आगाज़ हुआ। आप क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी बहुत फ़ख्र है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर पाकिस्तानी को ही इस वक्त फ़ख्र होगा, न सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की काविशों को और हमारे सफारती ताल्लुकात। हम लोग भूल गए इसहाक डार साहब, उन्होंने जिस तरीके से पिछले 4-5 इवन ही वाज इंजर्ड बट स्टिल ही केप्ट ऑन डूइंग इट, क्योंकि इट वाज नॉट के सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासिर हो रहा था, इससे तकरीबन सारे ही ममालिक इससे मुतासिर हो रहे थे। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो इसी अमर की थी कि हमें सफारती ताल्लुकात मजबूत करने हैं और दुनिया में अमन कायम करना है। ग्लोबली जिससे एक चीज़ से सब मुतासिर हो रहे हैं उस चीज़ को बहाल करना है, ताकि न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत और तरक्की जो है वो मुमकिन हो सके, बल्कि जितने भी हमारे बिरादराना ताल्लुकात हैं कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली जो खलीजी ममालिक जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे, वहाँ पर भी अमन कायम हो और लोग उसी तरह से रूटीन से अपनी लाइफ दोबारा खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें जैसे पहले गुजार रहे थे। और बहुत बड़ी खुशखबरी। कल रात तक तो सिचुएशन कुछ इस किस्म की थी कि अभी लग रहा था कि जब सऊदीया पे भी हमला कर दिया गया कल ईरान की तरफ से, पाकिस्तान काफ़ी इसमें जो है वो सोचने पे मजबूर हो गया कि ईरान की जानिब से क्या किया जा रहा है, क्यों सऊदीया पे हमला, डायरेक्टली पाकिस्तान पे हमला, इस तरीके से जो डिफेंस पैक्ट है उसमें पाकिस्तान भी बंधा हुआ है। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तान की एक जो आलमी सतह पर एक कोशिशें जो हैं वो सामने आई हैं, और पाकिस्तान जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट कंट्री के तौर पर जो है वो दिखती हुई आई है। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट इस तरीके से विज़िट करते हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट के यहाँ जो है हॉस्पिटैलिटी का नाम लिया जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान जहन में आता है। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें दिखाई और पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि पीस प्रोसेस की बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस की न सिर्फ बात की बल्कि इसको लेकर चला। दोनों फ़रीक़ैन को उनकी बात सुनकर एक दूसरे के यहाँ जो है वो रजामंदी कायम की, और आज इसी वजह से हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है उसके प्रोपेगेंडास जितने थे वो फेल हो गए हैं। पाकिस्तान जितनी भी ख़ुद जो है वो अफ़गान जंग में मसरूफ़ है, इंडिया के साथ मसरूफ़ है, अपनी स्ट्रेटेजिक लिहाज से जो है वो अहमियत में काफ़ी बिज़ी है, लेकिन उसके बावजूद ईरान चूँकि हमारा एक बरादर मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और अमेरिका के साथ हमारे अलाइज़ अच्छे हैं, और अमेरिका एक बड़ा स्टेक होल्डर है, वो पाकिस्तान की तरफ जब निगाह करके बैठा हुआ था तो पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल की हैं। बेशक वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह के हाथ में जो है वो इज़्ज़त है और अल्लाह के हात में ही ज़िल्लत है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है बेशक सुरखरू किया। आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर जो है वो उसको शामिल करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगेन पाकिस्तान सफारती सतह पर कामयाबियाँ समेट रहा है और पाकिस्तान और टर्किया की काफ़ी आपस में शराकत दारी है, लेकिन मज़ीद उसको मुस्तहकम करने के लिए कुछ प्लान्स जो हैं वो सामने किए हैं वज़ीर आज़म ने। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदियों पर मुहित पाकिस्तान और टर्किया के बरादराना ताल्लुकात तेज़ी से जामे शराकत दारी की जानिब गामज़न है।
شہریوں کے انصاف تک رسائی کے لیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ہم ہمیشہ ہی پاکستان اور ایران کی دوستی کے بھی خواہاں رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا بھی ہے کہ دونوں کی شراکت داری جو ہے وہ بہت ایک اچھی تبدیلی بھی لے کر آتی ہے، اچھی سرمایہ کاری بھی لے کر آتی ہے۔ سنا جو پاک ترک تعلقات ہے، اب اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ ترکیہ کا پاکستان پہ اعتماد بھی مزید بحال ہوا ہے، اور اب وہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط کریں گے، اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے اسپیشلی میرے خیال سے اس وقت جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے، یہ جو وار سچویشن ہم نے دیکھی ہے، اس میں ترکی کی بھی بہت جو ہے وہ کاوشیں، وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود تھے۔ بالکل، سو ہی واز الائنڈ ود آل آف دس سچویشن۔ جب یہ ہو رہی تھی تو انہوں نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا، اور اسی وجہ سے میرے خیال سے ان تعلقات کو مزید استوار کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آگے آپ بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی جو ایک بار پہلے ہی ہم نے بتا دیا آپ کو کہ دو طرف سے جنگ بندی کا جو ہوا ہے، سیز فائر کا معاہدہ طے ہوا ہے، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو ایران کی طرف سے جو 10 نکاتی ایجنڈا ان کو گیا تھا، اس پہ فی الحال تو انہوں نے ویسے ایگری کر لیا ہے، اس کو مان لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسے تھیں شرائط جن کو جو ہے وہ مانا جا سکتا تھا، لیکن یہاں اس سوال ویسے اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ اپنے اس معاہدے کو اس بار پورا کر پاتے ہیں؟ کیا وہ اس پہ عمل درآمد کر پاتے ہیں، یا پھر کہیں وہ دوبارہ یہ معاہدہ ضروری ہے؟ بٹ ویل ہوپ، اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں گیسٹ بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی جانیں گے۔ لیکن اگلی خبر یہ ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کے لیے مزید پینشنز فنڈ کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی کمیشن پاکستان کی جانب سے، SCCP کی جانب سے بلوچستان اور پنجاب کے لیے مزید پینشن فنڈز کی منظوری دی ہے۔ SCCP کے مطابق حکومت بلوچستان کے لیے مزید 8 پینشن فنڈز کی منظوری دی، جبکہ حکومت پنجاب کے لیے ایک اور پینشن فنڈ کی منظوری دی گئی ہے۔ اس طرح بلوچستان کے لیے منظور شدہ پینشن فنڈز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 15، جبکہ پنجاب کے پینشن فنڈز کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ SCCP کے مطابق بلوچستان میں جو ہے کنٹریبیوشن کے لیے پینشن نظام کا عملی نفاذ ہو گیا ہے۔ ریگولیٹری سرکاری اداروں میں بتدریج کنٹریبیوشن پینشن نظام لاگو کر رہے ہیں، اور پینشن اصلاحات سے حکومت کے طویل مدتی پینشن واجبات میں کمی ہوگی۔ بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ تھے جن کو یہ پرابلم عرصہ دراز سے فیس کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک ڈیجیٹل نظام نہیں ہوا، وہی بینکنگ والا سسٹم جو ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا۔ وہ پرانا سسٹم جو ہے کہ آپ جا کے خود جو ہے وہ اپنی کاپی دکھاتے ہیں اور پھر پیسے وصول کرتے ہیں، ابھی تک اس کے اوپر پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں سسٹم چل رہا تھا، اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پینشن نہیں مل سکتی، ایک دو 3 سال کے ڈیلیز اس میں آتے ہیں، کافی تاخیر کا شکار ہو جاتا تھا۔ اب یہ حل ہو سکیں گے، بالکل اب یہ حل ہو سکیں گے۔ میرے خیال سے جتنا ہم ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے بہت اب ٹائم ٹیکنگ ہوتی نہیں ہوں گی اور سموتھ ہو جائیں گی۔ آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں پنجاب پولیس سے تمام تھانوں میں بایو میٹرک سسٹم کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ بھی ایک جتنا ہم ڈیجیٹل جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ڈیجیٹلائزیشن ہماری زندگی میں رفتار بھی لے کر آ رہی ہے اور سموتھنس بھی لے کر آ رہی ہے۔ نادرا کے تعاون سے پولیس اسٹیشنز میں بایو میٹرک ویریفیکیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور بغیر بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ملزم یا مدعی کا اندراج ممکن نہیں ہو سکے گا۔ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں بایو میٹرک ماڈیول فعال کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، اور تمام تھانوں میں 7 روز کے اندر بایو میٹرک ڈیوائسز کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے تو ہم صرف بایو میٹرک ویریفیکیشن کے تھرو جو ہے وہ آفیسز میں آنا اور جانا کا چیک اپ رکھتے تھے، اب جو ہے وہ جو بھی کام ہوگا تھانوں میں اسپیشلی وہ باقاعدہ جو ہے وہ اندراج کیا جائے گا، وہ نادرا کے پاس ڈیٹا بیس میں بھی موجود ہوگا، چاہے کوئی ملزم ہوگا چاہے کوئی مدعی ہوگا، اس کا پراپر ایک ریکارڈ موجود ہوگا۔ لیکن ویسے نجم آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایسے بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو پولیس اسٹیشن سے لے جاتے تھے، لیکن وہ 2 3 دن تک اس کو پولیس اسٹیشن میں ہی رکھتے تھے، نہ ان کو آگے پیش نہیں کرتے تھے، نہ ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، نہ FIR درج کرتے تھے، بلکہ ان کو ایک طرح سے میں کہہ سکتی ہوں ہراس کر کے ان سے پیسے لینے کے چکر میں ان کا آگے کوئی اندراج ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اب اس چیز کو جو انہوں نے لازم و ملزوم قرار دیا ہے کہ اندراج کے بغیر کوئی آپ ایسے سمجھ لیں کہ پولیس اسٹیشن میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ سو آئی تھنک یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں راولپنڈی میں سیکیورٹی الرٹ ہے، جس کی وجہ سے 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے یہ بڑا فیصلہ کرتے ہوئے
6 اپریل سے 20 اپریل تک 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. کتنی اس میں حقیقت ہے یہ تو نہیں معلوم, لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ 9 اپریل کو جلسہ ہے اور اس کے لیے یہ اقدامات جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اسلحے کی نمائش, خطرناک اشیاء ساتھ رکھنے, پیٹرول بم, بال بیرنگ اور لاٹھیاں جو ہے وہ لے کر چلنے پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی. اس کے علاوہ نفرت انگیز تقاریر, اشتعال انگیزی, ڈبل سواری اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا ہے, اس کو نیوٹرلی اگر ہم لوگ ہو کر دیکھیں نا تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 9 اپریل کو جلسہ ہے, آپ نے جلسے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ تمام تر اقدامات اٹھا دیے ہیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے. اور آئی ڈونٹ نو کتنا ایک ہائی سیکیورٹی الرٹ پر ہوگا, یہ تو بہتر سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو پتا ہوگا, لیکن ابھی سیکیورٹی جو ہے فیصلہ بھی نہیں آیا ہے کہ ان کو 9 اپریل کی اجازت دی کہ یہ جلسہ کرنے کی کہ نہیں, لیکن میرے خیال سے اس سے قبل ہی یہ دفعہ نافذ کرنے کا شاید مقصد ہی یہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جتنی پھنسی ہوئی ہے نا, اور جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کی, ویسے آپ کو سچویشن کیا نظر آ رہی ہے؟ مجھے ایسے عجیب سا ماحول لگ رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ سارے خاموش ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے نا وہ حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی, ہم تو اب جب بھی اناؤنس کریں گے آپ اسی قسم کی کوئی سچویشن جو ہے وہ کریں گے, اب آپ ہمیں بتائیں گے ہم کس دن جو ہے وہ آ کے احتجاج کریں. نہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس روز جو ہے نا وہ آ کے احتجاج کریں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ پرامن احتجاج ہی نہیں کرتے نا. پرامن احتجاج, اب اس میں جو ہے نا 2 طرفہ ڈیبیٹ ہے. اچھا, احتجاج کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ویسے اٹ سیلف؟ احتجاج کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں پر اپنا مدعا رکھتے ہیں اور مدعے کو جو ہے وہ باور کرواتے ہیں ان اتھارٹیز کو جنہوں نے اس کا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اویئرنیس جو ہے وہ عوام میں پھیلاتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے, اس کے اگینسٹ یہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, میری یہ رائے ہے. تو یہ ہوتا ہے مکمل ایک احتجاج کی لیکن ویسے میرے خیال سے پی ٹی آئی والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ احتجاج کی ڈیفینیشن میں پرامن کہیں نہیں لکھا ہوا, دیٹس وائی ہم اگری نہیں کرتے. لیکن پوائنٹ اس کہ پرامن تو رہنا چاہیے پرامن, ہاں 9 اپریل کی ان کو اجازت ملے نہ ملے, پی ٹی آئی کو بے شک اپنی کیمپین جاری رکھنی چاہیے ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ آواز اٹھانا ہر انسان کا حق ہے. لیکن یہاں صرف اور صرف ہماری ریکویسٹ ہمیشہ یہی رہتی ہے, ہماری نہیں, آئی تھنک ہر کسی کی, کہ پرامن ہونا چاہیے کیونکہ ہم امن کا بول بالا کرنے والی قوم ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ امن قائم رہے, تو اگر ہم اپنے ہی گھر میں امن کو جو ہے وہ اتنی ترغیب نہیں دیں گے تو ہم باہر کیا ہی بات کر سکتے ہیں. سو ملک کے اندر امن ہوگا تو ہم باہر سفارتی تعلقات میں بھی, سفارتی لحاظ پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امن کے پیروکار ہیں. صحیح بات ہے. آگے بڑھیں گے جی. پاکستانی باکسر ہیں سمیر خان, ان کی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ کافی پاپولر ہو رہی ہے اور وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ انڈین جو فلیگ ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے, انہوں نے جا کے اس کو اٹھایا اور کافی لوگ جو ہے نا وہ اس ان کے عمل سے جو ہے وہ انسپائر ہوئے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ ایک بھارتی پرچم نیچے گرا ہوا تھا, پاکستان کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے پاکستانی باکسر گئے اور انہوں نے اسے اٹھا کے اوپر رکھا, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آپ جو ہے نا, میں نے ایسے پرینکس بھی دیکھے ہیں, ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں کہ آپ ان کو جا کر بھارتی پرچم دیں اور پیسے بھی دیں, آفر کریں کہ آپ اس کو پھاڑ دیں, کوئی بھی نہیں پھاڑتا. کیونکہ ہمیں یہ بہت اچھا کلچر ہے کہ پاکستان میں یہ سکھایا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ والا شخص اگر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہے تو ہمارے تو بچوں کے اندر اور میرے خود جو ہے وہ اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جانوں, اس کے مذہب کے بارے میں, اس کے ملک کے بارے میں جانوں. تو یہ برداشت پاکستان کے اندر الحمدللہ ہے. بالکل بلا تفریق آپ نے ہر کسی کی عزت کرنی ہی کرنی ہے, چاہے وہ کسی اور مذہب سے ہے, کسی اور ملک سے ہے, اس کو آپ نے بروئے کار نہیں لانا. بلکہ انفیکٹ ہم نے لاسٹ ویک بھی یہ ڈسکس کیا تھا, ریممبر جب ظاہر علی بگا کی طرف سے یہ آیا تھا بیان کہ پاکستان میں انڈین گانوں پہ بین ہونا چاہیے, بلکہ پاکستان میں انڈین آرٹسٹ پہ ہی بین ہونا چاہیے. تو تب بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں آرٹسٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے, اور اسی طرح اسپورٹس کی بھی میں نے تبھی کہا تھا کہ اسپورٹس کو بھی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ ساری چیزیں اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, کوئی ٹیریٹری نہیں ہوتی, یہ آپ کہیں پہ بھی جا کے کریں, آرٹسٹ اپنا کام جو ہے منواتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے باکسر کی, ایک ساری آئی تھنک ہماری پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے کہ آپ چاہیں کسی بھی ملک سے ہو, عزت کرنا آپ پر لازم ہی ہے. سیز فائر کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں, وی ہیو ود اس آن ویڈیو لنک آئی آر ایکسپرٹ محترمہ ڈاکٹر رضوانہ کریم عباسی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. ڈاکٹر صاحبہ مبارک ہو آپ کو بھی. یہ جو سیز فائر ہو گیا اس کے اوپر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کل رات تک کافی سچویشن ٹینس تھی لیکن الحمدللہ صبح اٹھے تو اچھی خبر کے ساتھ ملا. کیا آؤٹ کمز اس کے نکلیں گے؟
بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر بہت ہی خوش آئند بات ہے. یہ اس میں سب سے خوش آئند بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک اہم اس میں کردار رہا ہے اور پاکستان کے اس کردار کو بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ اس کو سیاسی لحاظ سے ڈپلومیٹک اسٹریٹجک گراؤنڈ کے اوپر بہت پاکستان کی ساکھ بنی ہے. اور پاکستان کا جو رول ہے, جو پاکستان کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ کا لیبل لگا ہوا تھا, اس سے نکل کے پاکستان ایک ثالثی کے کردار کے درجے میں آ گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو جیسے کہ امیج بلڈنگ میں اور گلوبل لیول کے اوپر جو ڈپلومیٹک مینورنگ ہے اس کے اندر پاکستان کو ایک بہت خاص جو ہے نا کردار حاصل ہو گیا ہے. دوسرے لیول کے اوپر پاکستان نے پوری دنیا کی جو اکانومی تھرو اسٹیٹ آف ہارمز سبجوگیٹ ہوئی تھی اس کو اوپن کر کے نہ صرف پوری دنیا کے اندر ایک بریتنگ اسپیس کریٹ کی ہے, پوری دنیا کی اکانومی کو ریسٹور کیا ہے, بلکہ اس کا پاکستان کو خود بھی اکنامیکلی اور فائنینشلی بہت فائدہ ہوگا. اس میں بہت ساری پاکستان کے لیے نیو انویسٹمنٹ کے بھی ایونیوز کھلیں گے اور انٹرنیشنل اور ریجنل جو آپ کی اکنامک مارکیٹ ہے اس کے اندر پاکستان کا رینیوڈ فٹ پرنٹ کریٹ ہوگا. اور جتنے بھی فائنینشیل سپورٹ سسٹم ہے پاکستان کے لیے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہے یا وہ ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر جو رینیوڈ پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر بھی پاکستان کو ایک اسپیس ملے گی. ڈاکٹر صاحبہ کوئی گارنٹی اس میں کوئی سامنے تو رکھی نہیں گئی, لیکن دونوں طرف سے ٹو سائڈ سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سے ہی ہمیں یہ معلوم پڑا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے 2 ہفتے تک حالات نارمل رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کو دیکھا ہے کہ کل جو انہوں نے خطرناک قسم کی جو آخری والی کل شام کو ٹویٹ آئی ہے ٹرمپ صاحب کی, اس کے اوپر پورے سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف پاکستان سے بٹ پوری دنیا سے اور امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا اسٹیٹ سوسائٹی ڈویژن کریٹ ہو گئی تھی اور بہت بڑے لیول کے اوپر ان کو جو ہے نا نیگیٹو ٹرمپ صاحب کو رسپانس ملا ہے. دوسرے لیول کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز کا جو ہے جو ٹائملی ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں ایک بریتنگ اسپیس ملی ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. اس کے اندر اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنا پلیٹ فارم اور اپنی جو نیشنل لیول کے اوپر کوریڈورز اوپن کیے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں اور بات چیت کریں, اور 10 تاریخ کو یہاں پر ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام جو ممالک ہیں, جو ہمارا پاکستان خود, چین اور جتنے بھی دوسرے ممالک جو کہ گلف ریجن کے انوالو تھے, اس میں ٹرکیہ ہے, ایجپٹ ہے, ان سب کو اپنی انتھک محنت کرنی پڑی, کوششیں اور اپنی کاوشوں کے تھرو اس سیز فائر کو پرماننٹ پیس کے پروسیس کے اندر کنورٹ کرنے میں بہت کردار ادا کرنا ہوگا. یہ چیز یہاں ختم نہیں ہوگی. اہم بات یہ ہے کہ یہاں سے آگے فردر انتھک محنت اور کوششوں سے انہوں نے اس کو مینیفیسٹ کرنا ہوگا پرماننٹ پیس کے پروسیس کے اندر. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ایران کا اپنا کردار بہت بڑا ہے. تھوڑا سا ایران کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانا ہوگی اور تمام سائڈز ہیں ان کو چاہیے وہ کسی قسم کا ملٹری ایکشن دوبارہ سے ان 2 ویکس کے اندر جو ہے نا دوبارہ سے انیشیٹ نہ کریں. اچھا رضوانہ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 10 نکاتی تجویز جو ہے اس امن معاہدے کا حصہ رہی ہیں جس کو یو ایس کی طرف سے اگری کیا گیا ہے, وہ مانے ہیں اس چیز پہ, کیا لگتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ود ہولڈ کرے گا, وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور وہ رہے گا اس پہ قائم, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ چانسز یو ایس اے کے زیادہ ہیں اس کو بریک کرنے کے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایران کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے, ان کو تو ود ہولڈ کرنا پڑے گا. پہلے جو آپ کو پتا ہے JCPOA نام کا جو معاہدہ ہوا تھا, ایران نے اس کو بھی ود ہولڈ کیا تھا. دوسرے لیول کے اوپر اگر آپ نے ان اسٹرائکس کے دوران دیکھا ہوگا کہ ایران کے پاس تو نیوکلیر ویپنز جن کو بیس بنا کے انیشیٹ کیا گیا تھا یہ اسٹرائکس ان دا فرسٹ پلیس, وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ایران ڈیفینیٹلی اس کو بریک نہیں کرے گا. ایران چاہتا ہے کہ آگے ہم صلح کی طرف جائیں. اب اہم کردار آتا ہے امریکہ کا. امریکہ خود بھی ذاتی طور پر چاہتا ہے کہ یہ امن جو ہے معاہدہ اس کو ہم مینیفیسٹ کریں, مٹیریلائز کریں اور دونوں طرف سے. لیکن جو بیچ میں اسپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کے اپنے ایجنڈاز ہیں اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ پیس پروسیس پرماننٹ جو شکل اختیار کرے, کیونکہ اس کے اپنے ریجن کے اندر ہیجمونسٹک ڈیزائنز ہیں. تو اب میرا خیال ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جو الائنس سسٹم بنایا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ٹو انیشیٹ دس وار آن ایران, اس کی وجہ سے اب جو مجھے فیوچر میں یہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ذرا باز آئے گا. ان کو پتا کہ ہماری ساکھ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمیں, اور اب دوبارہ اگر کسی قسم کا انہوں نے ری انیشیٹ کیا کوئی پیکٹ اسرائیل کے ساتھ انیشیٹ اور ری انیشیٹ دی اسٹرائکس اینڈ وار would be highly dangerous for their own sustainability as a greater power in the world politics.
تو میرا خیال ہے کہ ابھی جتنی خطرناک مطلب انٹینس ایسکلیٹری لیڈر سے یہ جو جنگ واپس ڈی ایسکلیٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ ساری پارٹیز رسپیکٹ کریں گے، اور پرٹیکولرلی امریکہ تھوڑا سا اسرائیل کو سمجھائے گا کہ دیکھیں جی اب جو ہے نا تھوڑا سا ہوش کے ناخن میں. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ بھی بن رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ اٹس اے سیز فائر بٹوین ایران اینڈ امریکہ. واٹ اباؤٹ اسرائیل؟ یہی بات ہے کہ میں آپ سے یہ آپ کو یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس سیز فائر کو مینیفیسٹ کرنے میں بھی سب سے بڑا اسپائلر کا کردار اگر کوئی ادا کرے گا وہ نہ ایران ہوگا نہ امریکہ ہوگا، وہ بلکہ اسرائیل ہوگا. تو اس میں جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کو ایک ہارمنی دکھانا پڑے گی، ان کو یکجہتی کی گراؤنڈ کے اوپر. اس میں آپ رشیا کو لے لیں، چین کو لے لیں، پاکستان کا بہت عام کردار رہا ہے، پاکستان کو لے لیں. جب یہ سارے متحد ہو جائیں گے اور پھر ایران بھی اپنی جو ہے فلیکسیبلٹی دکھائے گا اور ایک سٹیپ فارورڈ کرے گا، تو پھر یہ سارے مل کے یو ایس کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ لک یہ جو آپ کے پیس پروسیس کے اندر پوائنٹ ہائی لائٹڈ ہیں، اس پہ آپ بھی اپنا پورا کردار ادا کریں اور ہم بھی اپنا پورا ابائڈ بائی کرتے ہیں. اور سملرلی پھر آپ گلوبل لیول کے اوپر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں، اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو ریگولیٹ اسرائیلی بیہیویئر. اونلی دین وی ول بی ایبل ٹو. What happens after 2 weeks؟ یہ تو 2 ہفتے کی سیز فائر ہے. سپوز اس میں کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیزیں واضح سامنے نہیں آئی ہیں کہ اگر وائلیشن ہوتی ہے تو اس کیس میں کس پر کیا جرمانہ یا کیا چیز عائد ہوگی. دوسری چیز انسٹیٹ کے اگر ہم یہ کہیں کہ 2 ہفتے گزر جاتے ہیں اور وائلیشن نہیں ہوتی، امن ہی قائم رہتا ہے، اس کے بعد کیا اس کو آپ کو لگتا ہے ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا پھر کوئی نیا ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وائلیشن اس کے پیس پروسیس سے شروع ہو جائے گا نا، ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ونڈو اچیو کی ہے 2 ویکس کی، یہ اس لیے اچیو کی ہے تاکہ کوئی بھی اسٹیٹ پارٹی جو ہے کنفلکٹنگ اسٹیٹ پارٹی ہے وہ ری انیشیٹ اسٹرائکس نہ کرے. سیسیشن آف یوز آف ملٹری مینس ہے، اور اس بیک ڈراپ میں اب ہمیں تھوڑی سی جو ونڈو ملی ہے اس میں ہم بیٹھ کے بات چیت کا ایک راستہ نکالیں. اس بات چیت کے راستے میں اگر کوئی ری انیشیٹ اسٹرائک کرتا ہے تو اس کو تو امیڈیٹلی کنڈیم کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات چیت کا راستہ ہوگا اس میں جو مطلب جو ایک سامنے آیا ہے معاہدہ، اس کے اندر سے چیدہ خصوصیات کو مینیفیسٹ کیا جائے گا. اور دیر از لائکلی چانس، جو آپ نے ہائی لائٹ کیا، یہ درست بات ہے کہ کوئی نیا معاہدہ بھی سامنے آ سکتا ہے. مطلب 2 ہفتے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی نیا معاہدہ سامنے آ سکتا ہے کہ نہیں. اچھا، آپ کو ایک اور لاسٹ چیز، ہاں 10 تاریخ سے آنورڈ جب یہاں پر سلسلہ شروع ہوگا، ہاں تو پھر میرا خیال ہے کہ بہتر شروع ہوگی. ان ٹاکس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپڈیٹ ہوتے رہیں گے کہ کیا ڈسکشنز اندر چل رہی ہیں. ظاہر ہے تھرو میڈیا، تھرو ملٹری تھرو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہم اپڈیٹ ہوتے رہیں گے اور پھر ہم بیٹر طریقے سے کوئی آگے اسسمنٹ کر سکتے ہیں. آل رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوانہ کریم عباسی صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات، سیز فائر ہو چکی ہے اینڈ ول ہوپ کہ جب 10 تاریخ سے یہاں پر ڈائلاگس شروع ہوں گے، بہت ساری اس میں ہمارے کنفیوژنس ہیں، بہت ساری دنیا کی کنفیوژن ہوں گی، وہ دور ہوں گی ڈیفینیٹلی جب سٹیک ہولڈرز آپس میں جو ہے وہ بیٹھیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آگے بڑھتے ہیں، اپنے نیوز کے سیگمنٹ کو جو ہے نا وہ ہم کنٹینیو کریں گے. وائنڈ اپ کرتے ہیں، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اوکے. ویلکم بیک ویورز. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کے صحت کے قوانین کے حوالے سے. آپ اپنے شہر میں باہر نکلیں، آپ کو بہت زیادہ غیر رجسٹرڈ کلینکس نظر آئیں گے. آج سے تقریباً 2 سے 3 سال پہلے تک اتنا زیادہ کلینکس کا، جو خاص طور پہ میں جس کی بات کر رہا ہوں، فیشل کلینکس، استھیٹک کلینکس، ٹھیک ہے، ان کا رواج نہیں ہوتا تھا. آج اسلام آباد کے ایک مارکیٹ میں 4 استھیٹک کلینکس جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ
آپ ذرا دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر غیر رجسٹرڈ کلینکس تو موجود ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نیم حکیم خطرہ جان جو ہیں وہ اس کے نام پر کوئی ہربل میڈیسن بیچ رہا ہے، کوئی ہومیوپیتھک کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی اور طرف جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ جی تقریباً ہر سال 1 لاکھ جو ہے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ پہلے جس قسم کی موجود ہوتی ہیں اس سے مزید خراب سامنے آتی ہیں۔ مریض میں پیچیدگیوں کا خطرہ 30 سے 40% اس کا اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میڈیکل کاؤنسل جو ہے ٹھیک ہے ان کی جانب سے PMDC جو ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ ڈاکٹرز کی جو تعداد ہے اس سے اب تک تقریباً ہر سال جو ہے 25 سے 30% اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، اور غیر ضروری سرجریز جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں جس پر لوگوں کا نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ جانی نقصان بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آج یہ جانتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں کہ ہمارے صحت کے قوانین جو ہے وہ ملک کے اندر کیا موجود ہیں، اور اس کے خلاف اگر آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسا کلینک موجود ہے تو اس کے بارے میں کس کو آگاہ کرنا ہے، اس کے اوپر کیسے ایکشن لینا ہے، اور خود بھی بچ کر رہنا ہے۔ اس چیز کو بہت جو ہے نا وہ اہم ہے کہ جان لیں کہ آپ کی جان اللہ نے جو دی ہے اس کی حفاظت آپ کے اوپر جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب ایڈوکیٹ عتیق الرسول صاحب۔ السلام علیکم عتیق صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ عتیق صاحب، صحت کے قوانین ذرا بتائیے کہ ہمارے ملک میں کیا عام شہریوں کے لیے موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں نا ہم نے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ دیکھنی ہیں کہ جب صحت کی بات آتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کے اندر جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف، جس کی سیفٹی اور سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ نے پاکستان میں چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ اب صوبائی حکومتوں کے پاس یہ اختیارات چلے گئے کہ وہ اپنے صوبوں میں دیکھیں معاملات کو، تو اس لیے کیپٹل کے اندر جو ہے وہ الگ ہیلتھ کیئر اتھارٹی ہے۔ اسی طرح ہر صوبے میں پنجاب میں اگر ہم بات کریں، پنجاب ہیلتھ کیئر اتھارٹی اور کونسل جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور یہ آپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ پروونس میں پروونشل سیٹ اپ سے ڈسٹرکٹ اور ایون جو ہے وہ آپ کی یونین کونسل کی سطح تک یہ جاتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ تو قوانین جو ہیں وہ اس طرح سے موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ کیئر کو اگر ہم دیکھیں تو تمام چیزیں ہر اینگل سے دیکھی جاتی ہیں، میڈیکل پریکٹیشنرز کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنلز کی پریکٹیشنرز کے حوالے سے، ہاسپٹلز کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پھر اسی طرح جو عام لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن، چاہے وہ ہومیوپیتھک پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہربل پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھی کی پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین جو ہے وہ گورنمنٹ نے بنا دیے گئے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر کوئی کویکری جسے ہم کہتے ہیں، یا جو میڈیکل پریکٹیشنر ایسا ہے جس کے پاس یہ اسپیشلٹی نہیں ہے، نہ وہ لائسنس اس کے پاس ہے کہ وہ پریکٹس کر سکے، اگر وہ ایسا کچھ کر رہا ہے تو کیا کوئی شخص اس کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے؟ تو بالکل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ڈسٹرکٹ اور ایون تحصیل کی سطح پر گورنمنٹ کے آفیسز موجود ہیں، ان کے نمائندے جو ہے وہ موجود ہیں، وہ ان تمام لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس صورتحال میں وہ مانیٹر کرتے ہیں، اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ اگر کچھ قسم کی کارروائی ان کے پاس آ جائے تو وہ کلینک کو سیل بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بہت سارے کلینکس اور ایون فارمیسیز، اب جیسے فارمیسی کا رول ہے کہ آپ کے پاس فارمیسی کی آپ کے پاس فارماسسٹ کی ہونی چاہیے، تبھی آپ جو ہے اسسٹ کر سکتے ہیں یا تبھی آپ فارمیسی کھول سکتے ہیں، بٹ دیر آر لاٹ آف فارمیسیز جن کے پاس کوئی لیگل جو ہے وہ نہیں ہے، سرٹیفکیشن نہیں ہے، بٹ دے آر اسٹل رننگ اٹ۔ اور دوسری چیز، ایک اور چیز ہے جس میں بیوٹی سیلونز آتے ہیں، گھروں میں بہت سارے لوگوں نے بیوٹی سیلونز کھولے ہوئے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس ان پر نہیں ہے، وہ ایکسپائر چیزیں بھی جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے فیس کی کریمیں، فیشیلز وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو یہ جو قوانین بنے ہیں، کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف فائل کی حد تک ہی محدود ہیں یا نہیں، یہ امپلیمنٹیشن میں صوبائی حد تک ہو رہی ہے امپلیمنٹیشن؟ دیکھیں، امپلیمنٹیشن کا ایشو ہمیشہ سے پاکستان کے اندر رہا ہے۔ قوانین تو آپ کو میں اکثر دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ زبان سے کوئی لفظ نکالیں، آپ کو پاکستان کے اندر اس پہ قانون ملے گا، لیکن امپلیمنٹیشن کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ رہا ہے۔ آپ اگر بات کریں آج کل جو نئی ایسٹھیٹکس کلینکس اور جو ڈرمیٹولوجسٹ اور اس طرح کی بہت سارے اسکن کیئر کے حوالے سے، ایون جم کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بنا لیے ہیں اور اپنے آپ کو وہ پوز کرتے ہیں، لیکن جو ڈیفینیشن ہے نا میڈیکل پریکٹیشنر کی یا جو اسپیشلائزڈ قسم کے لوگ ہیں، اس ڈیفینیشن کے اندر وہ فال نہیں کرتے۔ تو ایسی صورتحال میں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون پاکستان کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر ہم صرف
کسی صوبے کی بات کرتے ہیں تو صوبے کے اندر باقاعدہ ہیلتھ کیئر اتھارٹی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے اندر ایک لسٹ موجود ہے کہ یہ شخص اس قسم کی پریکٹس کر سکتا ہے, اس قسم کا کام کر سکتا ہے, اگر اس کے پاس یہ سرٹیفکیشن موجود ہے, یہ اگر اس کے پاس کوالیفیکیشن جو ہے وہ تعلیمی موجود ہے, اور اس کے پاس اس طرح کے جو لائسنس ہیں وہ موجود ہیں, تو وہ کر سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے ادروائز تو پھر اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پہ پھر ڈسٹرکٹ کی سطح پر ایک باقاعدہ باڈی موجود ہے جو ان کو مانیٹر کرتی ہے اور ان سے شو کاز نوٹسز کے ذریعے ان کو وزٹ کرنے کے بعد ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہے. اگر وہ نہ پرووائڈ کر سکتے تو لیگل ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. عتیق صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہیلتھ کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری آج کل چیزیں جو آرگینک کے نام پر بیچی جا رہی ہیں اور ایسی کہا جاتا ہے کہ اشفاقندہ لے لیں اس سے یہ ہو جائے گا, یہ تریفالہ لے لیں اس سے یہ آپ کو فرق پڑے گا, یہ فلانا سپلیمنٹ لے لیں اس سے یہ ہوگا, یہ فلانا آئل لگا لیں آپ کو اس میں فرق پڑے گا. ایک چیز مجھے بتائیں کہ ایک چیز کا ہوتا ہے نقصان, کچھ چیزیں آرڈر کی جاتی ہیں ان کا تو نقصان ہوتا ہے, اس پہ تو کارروائی بنتی ہے, لیکن ایک طرف آپ کو جو پیسوں کا نقصان پہنچا کے جو چیز بیچ رہا ہے, آپ نے ایک دفعہ اس سے منگوائی ہے, آپ کا, آپ کے دوست کا, آپ کے کزن کا, سیم کا ایک ہی ایکسپیرینس ہے کہ اس آئل سے, اس پرٹیکولر چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا صحت وائز, جو آپ جس پرپس کے لیے منگوایا, اس کے خلاف ہم لوگ پرسیو کر سکتے ہیں, اس کو لے کر چل سکتے ہیں کہ فلانا آن لائن ہے, وہ کلینک تو نہیں ہے لیکن وہ برانڈ ہے اور وہ اس قسم کا فراڈ کر رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. کنزیومر رائٹس پہ اگر ہم بات کریں جی دونوں کام ہو سکتے ہیں. میں وہ اسی اینگل پہ بات کرتا ہوں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی کلینک ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے, اس کے لیے بھی پھر جس عمل سے آپ کو نقصان ہوا ہے اس کے لیے کون سا ریلیونٹ لا ہے یا کون سا ریلیونٹ دروازہ ہے جو آپ نے کھٹکھٹانا ہے. اگر وہ صرف آن لائن بزنس پرپز کے حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ آپ اس کے کنزیومر ہیں. تو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے, آپ اس کو لیگل نوٹس بھیجیں گے کہ جناب ہم نے آپ سے یہ چیز پرچیز کی, آپ کا کلیم یہ تھا کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا, بجائے اس کے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے نقصان ہوا. اگر ان کیس نقصان بھی نہیں ہوا, فائدہ بھی نہیں ہوا, آپ کو مانیٹری لاس جو ہے وہ اس سے ہوا ہے, تو آپ اس کے خلاف کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کنزیومر کورٹس جو ہے وہ ایون ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر یہ بھی موجود ہیں, آپ ان میں جا سکتے ہیں اور ان سے جو کمپنسیشن ہے اور ڈیمیجز ہیں وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. اگر ادروائز کچھ اور آپ کو کسی قسم کا نقصان ہوا ہے تو اس کے لیے بھی ریلیونٹ لاز اور پروویژنز موجود ہیں. وہ بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ ہیلتھ کیئر اتھارٹی کے ذریعے اس کو پرسیو کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات آپ کو کنزیومر پروٹیکشن کورٹ کے ذریعے, بعض اوقات آپ کو سمپل سول کورٹ میں ڈیمیجز کا سوٹ کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات اگر کوئی خدا نہ خاصہ زیادہ نقصان ہوا ہے تو بعض اوقات کرمنل جو پینلٹی ہے وہ بھی اس پر امپوز کی جا سکتی ہے. اس کے پاس اس کے لیے آپ کے پاس کرمنل کورٹس کا بھی پروسیجر جو ہے وہ سیپریٹلی موجود ہے. تو ایڈوکیٹ صاحب آپ بھی جاتے ہوں گے, سرکاری اسپتالوں کا صورتحال آپ نے دیکھی ہوئی ہے. اب جو اسپیشلائز ہاسپٹل سرکار کی طرف سے بن رہے ہیں جس میں RIC جس طریقے سے ہے, PKLI ہے, بہت اچھے ہاسپٹلس ہیں, نو ڈاؤٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہاں پر انفراسٹرکچر بھی ہے اور ڈاکٹرز بھی قابل موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ مریض جو ہمارے جس طریقے سے یہاں پر لوکل ہاسپٹل راولپنڈی کے, اسلام آباد کے, لاہور کے, کراچی کے جو ذکر کیا, جو ان کی حالت بہت بدتر ہے, وہ ایک غریب بندہ کہاں پر اس کی دہائی لے کر جائے, کس کے پاس جو ہے وہ ذکر کرے؟ دیکھیے یہ تو پرائمری رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی ہے. اسٹیٹ نے ایسی بہترین سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے کہ جس سے عام آدمی کو تمام جو فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کی وہ ملیں جو اس کو کانسٹیٹیوشن سیف گارڈ کرتا ہے, اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس ڈائریکٹلی تو ان کے خلاف کوئی ایز سچ ریمیڈی نہیں ہے, لیکن اگر وہاں پر کوئی سروسز ایسی ہیں جن کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ ہیلتھ کا خدا نہ خواستہ اس کا نقصان ہو گیا, یا کسی کی خدا نہ خواستہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نیگلیجنس کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے, تو ان کے حوالے سے بھی جو ہیلتھ کیئر اتھارٹیز موجود ہیں ان کو باقاعدہ کمپلین کی جا سکتی ہے, اور وہ پھر اس کے بعد ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جن کی نیگلیجنس سے ہوا ہے ان کے لائسنس تک سسپینڈ کرتے ہیں, ان کو پینلٹی بھی جو ہے وہ امپوز کرتے ہیں. ایک واقعہ پیش آیا تھا, ہم نے پچھلے ہفتے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ہسپتال میں جو کسی سرکاری اسپتال میں تھا, وہاں پہ گارڈ نے انستھیزیا جو ہے ایک پیشنٹ کو لگا دیا. اب اس سینس میں آیا دے ہیو ٹو انویسٹیگیٹ کہ اس کے پاس مے بی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو لیکن وہ اس کو پریکٹس نہ کر رہا ہو, لیکن دیٹ از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ وہاں پر تعینات نہیں تھا, وہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر یا نرس نہیں تھا, پھر بھی اس نے جو ہے اس کو ٹیکہ لگایا. سو اس اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے اس سینیریو میں لا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کمیشن آف پینل جو ہے وہ کرائم ہے, یہ اس پہ تعزیرات پاکستان کی جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو دفعہ جو ہے وہ اس پہ امپوز کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں یہ جرم ہے
یہ انیستھیزیا اسپیشلسٹ صرف کوئی ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں جن کا صرف کام ہے یہ کرنا. جو اسی طرح جو آپ کو میڈیکل پریکٹیشنر ہے ڈاکٹر وہ بھی اسپیشلائزڈ ہیں اور ڈاکٹر بھی جو ہے وہ انیستھیزیا نہیں دے سکتا. جب آپ کو اسپیسیفکلی ایک جاب کے لیے آپ کی ٹی او آر ہیں, آپ کی جاب ڈسکرپشنز ہیں جس کے لیے آپ کی سروسز ہائر کی گئی ہیں, آپ نے وہی کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ جو بھی ایکٹ ہے اگر وہ ڈاکٹر کوئی کر رہا ہے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا, اگر گارڈ کا تو یہ کام ہی کوئی نہیں ہے اس پر, تو پھر جو ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس طرف لے کے جاتی ہے چیزوں کو کہ آپ نے ایک شخص کی جان لے لی اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو اس کی ایکٹس رہا یا مینس رہا اس کے پیچھے اس کی سوچ کیا تھی. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, پراپر انویسٹیگیٹ ہوگا, اس کے بعد معاملہ سامنے آئے گا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ کچھ کرنے کے لیے. اور اس میں جو پوری ہیرارکی ہے جو ڈاکٹرز کا یا اس ہاسپٹل کا جو سسٹم ہے, سیٹ اپ ہے, جس کی سب آرڈینیٹ کے طور پہ وہ کام کر رہا تھا, تو اس کی بھی نیگلیجنس ہے کہ اس کا یہ کام نہیں ہے. اگر اس نے اس کو آتھرائز کیا تو لیکن کیا صرف ہسپتال کے عملے کو معطل کرنا اس بات کو جسٹیفائی کر لے گا کہ ہاں کوئی بات نہیں انہوں نے انجیکشن لگا لیا؟ کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے نا, اگر کسی سے ایسی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو جو ہسپتال کا عملہ سارا معطل کر دو. بٹ از دیٹ لائک اونلی جسٹیفیکیشن کافی ہے؟ نہیں جی بالکل یہ کافی نہیں ہے. ان کو قانون کے مطابق ان کے خلاف پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان کو جو اصل ملزم ہے یا جو مجرم ہے اصل, ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے جو قرار واقعی سزا ہے وہ دے جانی چاہیے. یہ سسپینشن کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو 1-2 مہینے کے بعد سسپینڈ ہو جاتی ہے. صاحب ایک اور چیز, اب ہم اس کا ذرا دوسرا رخ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارا ایسے سسٹم غریب, چونکہ ہمارے پاس پاورٹی کے بہت ایک بڑی ریشو ہے, ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس ہیں, وہاں مختلف ویکسینز آتی ہیں اور مختلف علاج ہے کینسر کا ہے جس طریقے سے. اب ایک غریب بندہ وہ اگر اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, آپ نے کہا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ بیسک رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے کہ ہیلتھ پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ. اس کو جو چیز نہیں مل رہی وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے یہ کینسر کے حوالے سے علاج چاہیے یا مجھے میرا ہارٹ اٹیک ہے, وہ جو بھی کیس ہے ٹھیک ہے, اس واسطے چاہیے, میں غریب ہوں, میں RAC کی لٹ سے ہم بات کرتے ہیں, میں اس کے 4th جو ہے وہ کیٹیگری اس میں فال کرتا ہوں, فری آف کاسٹ میرا علاج ہونا چاہیے, لیکن مجھے یہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. اس کے اگینسٹ کسی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں اور جا کے آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے اور میں اس کیٹیگری میں بھی فال کرتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے علاج نہیں مل رہا. دیکھیں اس کے لیے نا ایک چیز میں شیئر کر دوں کہ ہر گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے تعاون سے, سوشل ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تعاون سے وہ بنا دی گئی ہے. تو اگر کسی کو کوئی اس طرح کی سروسز چاہیے یا اس کو میڈیسنز چاہیے تو انہوں نے ایک کیٹیگری جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی ہے کہ اس طرح کے لوگ اس میں فال کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. اس اپلیکیشن کو پراپر ایک پروسیجر کے تحت پرسو کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو بھی سروسز وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. کہ اگر یہ نہیں ہو رہی دین وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ کو لے کے وہ جا کے ان کے خلاف جو ہے ریٹ میں جا کے اپنی کوشش کر سکتا ہے. لیکن میں کوشش کا اس لیے استعمال کر رہا ہوں ورڈ کہ ہمارے پاس جو فائنینس کا پرابلم ہمیشہ اسٹیٹ کے پاس اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے پاس رہا ہے, اسی وجہ سے ہمارے اکوپمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی سرکاری اسپتالوں میں کہ ان کے پاس فنڈنگ اس طرح کی نہیں ہوتی. آپ ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ پیپرز میں دیکھیں یا ٹو سم ایکسٹینٹ آفیسز بھی سوشل ویلفیئر کے اور ہیلتھ کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے تعاون سے وہاں پر اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں اور کچھ حد تک وہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ حد تک ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, شاید ہم سب کو پاکستان میں کوئی ایسے ادارے موجود ہیں جو خلاف ورزی, صحت کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ ایکشن لیں, آپ کو مطلب کورٹس کے پاس نہ جانا پڑے, آپ ان کے پاس جا کے اپیل کریں؟ دیکھیں ہیلتھ کیئر اتھارٹیز جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بنا دی گئی ہیں, کیپٹل کے اندر بھی ہے, اسی طرح پنجاب کے اندر بھی ہے, اور پھر یہ پوری ایک چین ہے جو آپ کی ڈسٹرکٹ کے سطح تک جاتی ہے. تو جس ہاسپٹل کے اگینسٹ آپ کو کوئی کلیم, آپ کا کوئی کمپلین ہے یا ڈاکٹر کے, ہاں جی ڈاکٹرز کے اگینسٹ اگر آپ کی کلیم ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا جرم انہوں نے کر دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ان کی پولیس میں بھی FIR بھی ایون درج کروا سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی کیسز ہمارے پاس موجود ہیں, ہم خود بھی کچھ کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ایکسپائرڈ میڈیسنس کے بارے میں کہ سپوز جو ہے اب کسی کی نیگلیجنس, ڈاکٹر کی نیگلیجنس سے کچھ نہیں ہوا یا یہ, لیکن کچھ میڈیکل سٹورز والے جو ہیں وہ ایکسپائر میڈیسنس کسی کو دے دیتے ہیں اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے, ان دیٹ کیس کیا لا ہے؟ دیکھیں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا, یہ بھی قانون کے تحت کام کر رہی ہے. ہم ڈرگس کو ریگولیٹ کرنے کا یا جو ہمارے پاس ایون جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کا بھی ادارہ موجود ہے جو ان کو مانیٹر کرتا ہے, میڈیسن کو چیک کرتا ہے, اور اس میں جس نے میڈیکل سٹور بنا رکھا ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی, پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرے.
اگر وہ نہیں کرتا تو اٹ مینس کہ اس نے نیگلیجنس، اور یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اس کو جو ہے وہ کمٹ کیا ہے. تو ایسی صورت میں ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ان کی میڈیکل سٹورز کو سیل کیا جا سکتا ہے. اس میں 2 سال سے 6 ماہ سے لے کر 2 سال اور بعض اوقات 5 سال تک کی سزائیں جو ہے وہ موجود ہیں. ان کا لائسنس سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون موجود ہے. اچھا عتیق صاحب، راولپنڈی میں آپ کا جب گزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایوب پارک جو ہے اس کے ساتھ میں مینشن نہیں کروں گا لیکن ایک بہت بڑی جو ہے وہ بریوری کی کمپنی موجود ہے، ٹھیک، ان کا یا اس طریقے سے جہاں پر بھی ایسی کمپنیز انڈسٹریز موجود ہیں جن کا ویسٹ جو ہے وہ وہاں پر جب نالوں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ پانی جو ہے پینے والے پانیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹرز میں بھی ان کا جاتا ہے ویسٹ، یہ جو انوائرمنٹ افیکٹ ہوتی ہے اور جو اس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، اس میں ایئر پولوشن بھی آپ کے انکلوڈ کر لیں، اس میں آپ نوائز پولوشن بھی کنٹریبیوٹ کر لیں کہ آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر ریزیڈینشیل ایریا کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے نوائز پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ایسی کوئی سروسز ہے میڈیکل، اس کے آس پاس ایسی چیزیں موجود ہیں، تو اس کے اوپر انوائرمنٹ لاز موجود ہیں ہمارے پاس یا ہیلتھ لا امپلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ آیا، گرین کورٹس بنی اور انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ بنی، وہ اسی لیے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح آپ کی جو ہیلتھ کیئر کونسلز ہیں اور ہیلتھ کیئر اتھارٹیز ہیں یہ بھی موجود ہیں. اچھا، یہ تمام جو ادارے ہیں یہ گورنمنٹ کے شیلٹر کے نیچے کام کریں اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان کا جو سینٹرل یا پیوٹل پوائنٹ ہے جس کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں وہ کوئی ایک عام شخص ہے جو کنٹامینیٹڈ واٹر کے حوالے سے، پولیوٹڈ واٹر کے حوالے سے افیکٹ ہو رہا ہے، یا انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ شہری افیکٹ ہو رہا ہے، یا ادروائز کسی کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں اس کی ہیلتھ اور اس کی جو لائف ہے جس کی شیورٹی یا سیکیورٹی ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے تھرو اٹس انسٹیٹیوشنز. اگر وہ نہیں کر رہے اپنا کام تو اس کے حوالے سے پھر جنرل پبلک کو کلیکٹیولی اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی کورٹس موجود ہیں. اگر ہیلتھ کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے حوالے سے بھی آپ کے پاس کورٹس اور ادارے موجود ہیں. اگر ادروائز کوئی اور پرابلم آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، لاز موجود ہیں، سیٹ اپ موجود ہیں. ایشو یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن اور جو پراپر گراؤنڈ ورک ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جسے ہم آئیڈیلائز کر سکیں. بس مطلب مسئلہ ہمیشہ ہمیں امپلیمنٹیشن میں ہی آتا ہے، ایگزیکیوشن میں ہی آتا ہے، ادروائز لاز اور ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے. بہت شکریہ عتیق رسول صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. خواتین و حضرات، اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے تو کوشش کریں کہ کلیکٹیولی آواز اٹھائیں. آپ کے محلے کے اندر ایسا مسئلہ، آپ کے شہر کے اندر ایسا کوئی میڈیکل سٹور موجود ہے، ایسے کوئی ڈاکٹر موجود ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے غلط انجیکشن فلاں بچے کو لگایا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کی بازو کاٹنی پڑی ہے، ایسے واقعات مجھے معلوم ہیں جو ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب لوگ ایکشن لیتے ہیں تو گورنمنٹ یا کورٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے حق میں فیصلہ سناتی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے لا امپلیمنٹیشن کا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ ہم لوگ پرسیو ہی نہیں کرتے اس معاملے کو. پرسیو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہاں کہ ہمیں انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا. سو اس ڈر و خوف سے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو عرصے دراز گزر جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا. یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. کنزیومر رائٹس، اور اس پہ ہم ایک بار پھر بھی سیگمنٹ کریں گے کہ کنزیومر رائٹس کیا ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ابھی آج کے لیے اس ٹاپک سے اتنا ہی. چھوٹی سی بریک لیں گے، ہیڈ لائنس کا وقت ہو جاتا ہے. واپس آئیں گے، کہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ. بہت شکریہ سر. ویلکم بیک ناظرین. اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن کی. جب بات آتی ہے سو بیسک ہیومن رائٹس میں بہت سارے جو ہمارے رائٹس ہیں اس کی ہے تو صحیح وہ ریٹن، بٹ دا پوائنٹ از کہ آگاہی اس طرح سے ہر انسان کو یا ہر جو شہری ہے اس تک نہیں پہنچ پاتی.
بہت سارے ادارے اس والے سے کام بھی کرتے ہیں کہ جہاں پہ غربت کی کمی ہے یا پھر تعلیم جو ہے وہ پوری سہولیات میسر نہیں ہے یا لوگوں میں آگاہی اس طرح سے نہیں ہے, چاہے وہ صحت کو لے کر ہو یا پھر کسی بھی شعبے کو لے کر ہو. تو ایسے بہت سارے ٹرسٹ اور فاؤنڈیشنز کام کرتی ہیں جو لوگوں میں آگاہی جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتی ہے. تعلیم پہنچانا یا پھر کسی کو آگاہ کرنا یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک ہر شہری کا بھی بیسک رائٹس میں شامل ہے کہ وہ ایکچوئل جو انفارمیشن ہے اس کی فراہمی کو میسر کر سکیں. اور اسی پر بات کرنے کے لیے کہ کیسے یہاں پر تعلیم میں ہمارے پاکستان میں مشکلات پیش آتی ہیں یا پھر کمی ہوتی ہے یا پھر بہت سارے لوگوں کو اپنے بیسک رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہوتا, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فجر رابعہ پاشا, COO ڈاکٹر صادق فاؤنڈیشن ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ رابعہ فار جوائننگ اس. سو فجر رابعہ, یہ بتائیے کہ تعلیم سب کا ہی حق ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. سو خواتین میں موسٹلی ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دور پار جو فار فلنگ ایریاز ہوتے ہیں وہاں تعلیم کی کمی اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ تعلیم کتنا بیسک ہے. اس بارے میں بتائیے کہ ہاؤ یور فاؤنڈیشن ورکس اور اب تک کتنے جگہوں پہ آپ لوگ کام کر چکے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ میں یہ کہوں گی کہ میرے خیال سے ایشو یہ نہیں ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے تعلیم کے اوپر, اسپیسیفکلی اور اسپیشلی بچیوں کی تعلیم پہ میں نے 10 سال کانسٹنٹلی کام کیا ہے, اور جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایکچولی بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں, پڑھ لیں. اور یہ میں علاقوں کی بات کر رہی ہوں, جیسے بلوچستان, جیسے ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ بلوچستان میں لوگ بچوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں, یا ہم انٹیریئر سندھ چلے جاتے ہیں, یا ہم KP کے بہت سارے ایریاز میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں پاکستان میں جہاں پہ ایشوز موجود ہیں, جہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بچی نہ پڑھے, لیکن میجورٹی پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ اتنا ٹی وی اور ریڈیو اور اتنی ساری آپ کے پاس ٹولز ہیں جس کی وجہ سے بہت اویئرنیس ہے. مسئلہ ایکسیس کا ہے. ایکسیس کا مسئلہ جب میں کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورٹی بہت زیادہ ہے. تو جب تک اگر گورنمنٹ اسکول نہیں موجود اور آپریشنل نہیں ہے وہاں کسی ایک علاقے میں, تو وہاں پہ پھر لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے, اور پرٹیکولرلی بچیوں کو نہیں بھیج پاتے, کیونکہ وہ پھر بیٹے کو یہ کرتے ہیں کہ پرائورٹائز کریں گے کہ اس نے جی بڑے ہو کے کمانا ہے, بچی کی اس طرح تعلیم ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اسکول موجود ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول, ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس اور فگرس دیکھیں گے تو وہ یو سی کہ وہ ایکچولی اوور سبسکرائبڈ ہیں. تو وہ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام ایز اے اسٹیٹ ہے, جو ہمارے آرٹیکل 25A کے انڈر ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کہ ہر بچہ پاکستان میں, چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو, جو بھی جینڈر ہو, اس کو تعلیم کا ایکسیس ہونا چاہیے. تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے ٹو انشور کہ تعلیم موجود ہے. تو آپ لوگ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو میرا پچھلے کافی 10 سال میں یہ کام رہا ہے, وہ اس میں تو اسپیسیفکلی یہی چیز رہی ہے کہ ایک تو کمیونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جہاں پہ اسکول نہیں موجود, اور جتنا بھی کام میں نے کیا ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, یا اگر فیڈرل میں کام کیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کولیبریشن میں کیا ہے. تو وہ بہت سارے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, جیسے ایک نان فارمل ایجوکیشن کا ماڈل اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو گورنمنٹ اپرووڈ ماڈل ہے. شاید آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان میں ایک جو نمبر ہم کافی کوٹ ہوتا ہے وہ 26.2 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی ہے. تو 26.2 آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں 2 کروڑ سے زیادہ, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے جو اسکولز میں موجود نہیں ہے, جن کو اسکولز میں ہونا چاہیے. تو اس لیے گورنمنٹ نے اور سول سوسائٹی نے اور بہت ساری آرگنائزیشنز نے مل کے بہت زیادہ کام کیا ہے پچھلے 5-6 سال میں پرٹیکولرلی, جس میں نان فارمل ایجوکیشن ماڈل اور ایکسلریٹڈ لرننگ ماڈل اس کو کہتے ہیں. ان دونوں ماڈلس کے اوپر آپ بات ضرور کیجیے گا, لیکن جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے میں وہ جاننا چاہوں گا. مجھے یہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے کہ پاکستان میں جو بچے چائلڈ لیبر کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں اور ان کی فیملیز کی طرف سے یوز کیے جا رہے ہیں, کچھ میکینکس کے ہاں ہیں, کچھ کچرا اٹھانے کے لیے, کچھ کباڑ خانوں میں, ان کو پڑھانے کی کوشش کی میں نے پرسنلی خود, اور مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ان کے والدین کو پتہ ہے کہ وہ جب شام کو بچہ گھر آئے گا تو 500 کما کے آئے گا, 400 کما کے آئے گا, وہ بھی وہ چھن جائے گا اگر وہ پڑھنے لگ جائے گا. تو ہمیں جنگ جو لڑنا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس ہی نہیں چاہتے کہ وہ پڑھیں. بالکل. تو اچھا پاورٹی. اچھا, تو اس میں ایک تو بہت ضروری چیز سمجھنے کہ پاکستان میں آپ کے پاس ملٹیپل چیلنجز ہیں جب ہم تعلیم کی بات کریں. رورل ایریاز میں جائیں گے تو آپ کو یہ پرابلمس نہیں ملیں گے. اربن ایریاز میں آپ جائیں گے, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, جہاں بیگنگ کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, وہی جیسے آپ نے کہا کہ بچے کچرا پک کرتے ہیں, یہ چیز مطلب جو بھی چیز, اور اس میں بلکہ مطلب اسلام آباد میں نے 2-3 آشری پروجیکٹس خود پرسنلی سیٹ اپ کیے جو
بچے ہیں بیگنگ اور لٹر پکنگ میں انگیج تھے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سب سے زیادہ مشکل ہے بریک کرنا. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بچہ اسکول میں جائے اور تعلیم یافتہ ہو جائے اور وہ اپنا کام چھوڑ دے, کیونکہ ان کے لیے وہ بچہ کمائی کا ذریعہ ہے. بالکل. اچھا, اور سب سے زیادہ پھر اور کیا پرابلم ہوتی ہے, یو سی کہ یہ میجورٹی پیرنٹس وہ بھی ہوتے ہیں جس میں وہ ڈرگ ایڈکٹس بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں سے ہارڈ لیبر کرا رہے ہوتے ہیں. ون مور تھنگ, ہم ابھی بات کرتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ اویئرنیس ہے, ایکسیس کا پرابلم ہے. بٹ آئی بلیو کہ اویئرنیس کا پرابلم ان جنرل ایجوکیشن کی امپورٹنس کے حوالے سے تو ہوگا, لیکن دا بینیفٹس آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن آپ کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. کیونکہ آن لارج اسکیل یہ بات ہے کہ ایک بچہ پڑھ لکھ کے ڈگریز کرنے کے باوجود ایم فل والوں کو اسٹارٹنگ جاب, چاہے آپ میڈیا سیکٹر کی بات کریں, چاہے آپ انجینئرنگ سیکٹر کی بات کریں, سافٹ ویئر سیکٹر کی بات کریں, 25,000 30,000 45,000 حد مار کے. پاکستان کی کوریئر سروسز کی جو کمپنیز ہیں میٹرک پاس بچے کو 45,000 پہ وہ لے رہی ہیں. فارمیسیز کے اندر جو اسسٹنٹس جو موجود ہوتے ہیں, چیزیں شیلف ریکس جو سیٹ کرتے ہیں, 35,000 to 40,000 وہ پے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ گریجویٹ بچے اور میٹرک پاس کی جب وہ دیکھیں, ہمیں تو چلیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کیا, ہم اس کو ایک لانگر رن میں دیکھتے ہیں, لیکن وہ ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ میں نہیں. بالکل. اور دیکھیں سسٹم میں چینج کی تو ضرورت ہے. بالکل. یہ تو کوئی بھی آئی تھنک ایوری بڈی اگریز ود دیٹ کہ کہاں پہ چینج لانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ گلوبلی کیسے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. جیسے ہم بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, اے آئی کا ٹائم ہے, اور یہ ہم دیکھیں گے کہ بڑھتا جائے گا, تو ہمیں اپنا سسٹم, اپنی ایجوکیشن, ہمیں اپنی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ اپ اسکیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اپ اسکیل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی اپرچونیٹیز جو گورنمنٹ کا کام ہے کریٹ کرنا, دیکھیں وہ تو بالکل ایبسولوٹلی وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے چل رہے ہوں, تو میں نے بہت سارے بچیاں ہو کم فرام ویری ڈیفیکلٹ بیک گراؤنڈس, میں نے ان کو بہت سکسیزفل ہوتے بھی دیکھا ہے. تو وہ تھوڑا سا میں کہتے ہیں تھوڑا بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایسی ایگزامپلس کو دیکھتا ہوں تو جو بہت دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ وہ تو پھر ایک خصوصی جو ہے وہ اللہ کی ان کے اوپر جو ہے وہ عطا ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے نکل کے اور کیسے جو ہے نا وہ بن پاتے ہیں. بیکاز پاکستان میں رہتے ہوئے ایجوکیشن اور وہ سسٹم کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مسئلے ہیں. اور پھر جب آپ ذکر کرتی ہیں کہ دنیا اپ اسکیل ہو رہی ہے اپنی ایجوکیشن کو لے کر, اور ہم ابھی تک جب میٹرک کا یا سیکنڈ ایئر کا کورس پڑھتے ہیں, ڈگریز بھی ہم پڑھتے ہیں, اس کے اندر بہت پرانی جو ہے وہ چیزیں ابھی تک بتائی جا رہی ہیں, اور صرف کانسیپٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے, تھیریز کے اوپر بات ہو رہی ہے, امپلیمنٹیشن اور پریکٹیکل جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے. تو وہ بالکل اس پہ دیکھیں, اس پہ چینج لانے کی ضرورت ہے. اور کچھ اینڈس پہ میں دیکھتی ہوں گورنمنٹ میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا پیس دیٹ وی نیڈ, یو نو, دا چینج ٹو ہیپن بیسکلی. اب دیکھیں ایجوکیشن, آپ نے کہہ دیا کہ ایجوکیشن حاصل کرنا, ہر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ جیسے نجم نے بتایا, اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن سے صرف جابس کریشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں یا جاب حاصل کرنے کی طرف آپ جا سکتے ہیں, اس سے آپ کو شعور نہیں مل سکتا. سو ڈو یو تھنک کہ اس گیپ کو فل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو صرف اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ایک ڈگری ہے تو ان کو جاب اچھی ملے گی, بلکہ ان کو معاشرے میں ایک اچھا مقام اور ایک اچھا انسان اور شہری بننے کے لیے بھی شعور کا ہونا ضروری ہے, اور وہ شعور ان کو تعلیم دیتی ہے. اچھا, یہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایڈوکیٹ فور کہ جو ہمارے اسکولز ہیں ابھی, دیکھیں جو اسکول اور ایٹ لیسٹ جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ماڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کو جو ایک تو, اور کل بھی ایک میں پروگرام پہ بات کری تھی کہ آپ بچہ اسکول اس لیے خالی نہیں جانا چاہیے کہ اس نے اردو, انگریزی, میتھس سیکھنی ہے, بلکہ اس بچے کی پوری آپ سمجھیں کہ ہولسٹک ایک ڈیولپمنٹ پہ ٹیچر کا فوکس ہونا چاہیے, اور ادھر فل کاؤنسلنگ, آپ کی کاؤنسلنگ ان ٹرمز آف ناٹ کہ کیا اپرچونیٹیز اپ کمنگ ہے اگلے 10 سال میں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, آپ کو کس طرح اپنے کریئر پاتھ چوز کرنے, کیونکہ ایک ہی بھی ہمارا چیلنج یہ ہے نا کہ ہم لوگ ٹرینڈ کی طرف جاتے ہیں ایز اے نیشن. اگر میرے ساتھ والا پی ایچ ڈی ہے تو میں بھی پی ایچ ڈی کر لوں, یا وہ ڈاکٹر بن گیا ہے فیملی میں تو تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ, تو اس چیز سے ایز پیپل. اور لیکن اگین پھر بات ہے کہ اس پہ اویئرنیس ریزنگ کرنے کی بہت ضروری ہے, وہ اسکولز میں ہونی چاہیے. اسکولز جو ہے, اب میں نے انگلینڈ میں بہت زیادہ کام کیا, انگلینڈ میں اسکول میں ہر ہفتے مارننگ میں ایک
कॉफ़ी मॉर्निंग होती थी पेरेंट्स की, राइट, कि जहाँ पे पेरेंट्स आके कम्युनिटी के उस जिस स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हैं वो आके बैठते थे, और वो ये नहीं करते थे कि उन्होंने वो डिस्कस करना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो एज अ कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, किस चीज़ में इंगेज कर सकते हैं। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि वुमेन की फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी चाहिए। स्टेट बैंक ने पूरी पॉलिसी इसके ऊपर दी, बैंक्स को इसके ऊपर किया, लेकिन अभी भी इतने साल बाद ही कोई 5-6 साल हो गए होंगे इस पॉलिसी को इशू हुए हुए, अभी भी आप देखेंगे तो वुमेन का एक्सेस टू फाइनेंसेस इज़ वेरी लिमिटेड। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आते भी हैं लेकिन कोई अपटेक नहीं होता क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, ये जो आपने तालीमी निज़ाम की हमारी बात की, ठीक है, कि डॉक्टर इंजीनियर्स कुछ अब ये भी आजकल बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि कुछ लोग जो हाई फाई स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं उन बच्चों को देख के जो बहुत हाई फाई स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, और वो सब सिर्फ क्या होता है क्योंकि हमें सोसाइटी में आजकल एक स्टेटस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपके पास नया फ़ोन लेटेस्ट नहीं है तो यू आर नॉट अपडेटेड और आप उस सोसाइटी में जो है वो उस तरह से जगल नहीं कर पाते हैं। सो डू यू थिंक कि उससे जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसको पैरेलल होना चाहिए, सबके लिए यकसा होना चाहिए? अगर किसी एक स्कूल में जो है वो एक्टिविटी डेज होते हैं तो दूसरे स्कूल में भी सेम ही होना चाहिए, बेशक वो सरकारी। Do you think इसको गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए जैसे हम सेहत पे कंट्रोल के लिए वन नेशन वन करिकुलम, बिल्कुल, हाँ, जैसे हम सेहत कंट्रोल, बिग एडवोकेट ऑफ दैट कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों को एक जैसी मौजूद होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं मज़े की एक बात आई वुड लाइक टू रेज, जस्ट कपल ऑफ डेज बैक ना मेरी एक बेटी जो है वो क्लास 3 में है, वो उर्दू का अपना लेसन मुझे पढ़ के सुना रही थी। अच्छा, उस लेसन में क्या लिखा हुआ था कि वो किसी होटल पे सारे लोग रुके और उधर जो नौकर थे वो सबको खाना सर्व कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, तो मैंने उसको कहा कि उससे कहा कि ये नौकर क्या होता है, तो मैंने उससे कहा कि वी डोंट यूज़ दैट वर्ड नौकर, राइट, क्योंकि देखें हम जब सोसाइटी बिल्ड और इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये चीज़ें, मैंने कहा नो देयर हेल्पर्स, मदद कर रहे हो हमारी, राइट। तो वो आपके क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स अगर आप बच्चों को शुरू से इनके दिमाग में जब आप क्योंकि देखिए स्कूल्स में अगर आप बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं तो उन्होंने बड़ा उसी सोच के साथ होना है। तो जब हम अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट करने की बात करते हैं, लेकिन फजर साहिबा मुझे ये लगता है कि हमारे इस पॉइंट से हम लोग तो एग्री कर लेंगे और बहुत सारी मिडिल क्लासेस से एग्री करती होगी, लेकिन अमीर लोग कभी भी इस पॉइंट से एग्री नहीं करते होंगे। लेकिन एक टाइम देखो, एक तो चीज़ आपको और एग्री उन्हीं करना के पड़ेगा हाथ ना। में सब कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा कॉज है, इसके ऊपर होना चाहिए कि वन करिकुलम फॉर ऑल, लेकिन ये होता हुआ मुझे अनकरीब या दूर में भी ना नज़र नहीं आता। जो पाकिस्तान के सिस्टम में अशराफियत इतनी इन्वॉल्व है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे जो है वो उसी तरीके से पढ़ें। हाँ, इसको अगर आप यूँ समझाएं उन लोगों को कि इट डिपेंड्स रियली ऑन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे अपनी फैकल्टी को ट्रेन करता है और उनकी फैकल्टी बच्चों की नरिशमेंट कैसे करती हैं। फिर सेम वही करिकुलम है, उसमें भी बच्चों की कैटेगराइजेशन हो सकती है कि एक बच्चा अगर HSN से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो वाज़े उसमें जो है ना वो फ़र्क आ सकता है, डिस्पाइट हैविंग कि वो सेम। कि अगर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डोंट यू थिंक कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, और वो बहुत अमीर घराने से, एक बहुत छोटे आप कह दें गरीब घराने से है, मुतवस्सित घराने से, ठीक है, और वो दोनों सेम लेवल पर एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, ठीक है, तो दोनों को ये भी एहसास होगा कि अब पैसा आने जाने वाली चीज़ है, कल को इसके पास है, मेरे पास है, पर हम सेम, जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम में सिखाते हैं नमाज आपने सेम इस पे ये नहीं करना कि कौन काला है कौन, तो डोंट यू थिंक कि अगर बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो उनमें ये भी एक फीलिंग आएगी कि वर्सेटैलिटी है, आपने दूसरी कम्युनिटी को ऑब्जर्व करना है, रहना सहने का तरीका सीखना है, सो बच्चे कल को ज़्यादा शऊर के साथ अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एज हम्बल यंग पीपल रेस करें। कि देखिए, कभी भी आप ऐसी दुनिया में नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाई अचीवर्स होंगे, जो ज़्यादा आगे जाएंगे अपनी मेहनत की वजह से, जो नॉट नेसेसरली कि वो किस बैकग्राउंड की वजह से आए। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को एज पेरेंट्स सिखाएं, सोसाइटी अपने बच्चों को, माओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर कि आप बच्चा जब बड़ा हो रहा है, आप रिगार्डलेस कि आप कितनी अमीर फैमिली से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, एक वो
اصل میں یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ ڈسکشن ہمیں ایجوکیٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو زیادہ کرنا چاہیے رادر دین بچے, کیونکہ بچے کو تو سکھایا جاتا ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیں میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جو اسکول ہے وہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے جہاں پہ بچے آلریڈی آ رہے ہیں, وہیں پہ ان کے پیرنٹس کی اویئرنیس ریزنگ, ان کی فردر ایجوکیشن. اب جیسے میں نے بہت سارے ایسے پروگرام سیٹ اپ کیے جہاں پہ بچوں کا اسکول صبح میں چل رہا ہے, دوپہر میں ان کی مائیں بھی آ رہی ہیں, تو مائیں سیکھ بھی رہی ہیں لیکن ان کی ایجوکیشن, اویئرنیس ریزنگ, یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے. ویسے وجہ ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی کتنی کمی ہے پیرنٹنگ کی, کیونکہ ہم باہر موسٹلی دیکھتے ہیں نا یورپین کنٹریز میں, جب بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ جو ہے وہ پراپر سال کلاسز لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے بچے کو ریز کس طرح کرنا ہے, ہم نے اس کو ٹائم کیسے دینا ہے. سو ہمارے ہاں یہ ساری ایجوکیشن, چونکہ ایون ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارے بچہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہاں اپنی ول بھی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے پاکستان میں بہت کامن چیز ہے. سو ان کو پیرنٹس بننے کے لیے تیار کرنے کے لیے ایجوکیٹ کرنا, اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ کام نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہو رہا اور بہت ہونا چاہیے. اور پیرنٹنگ اسکلس کی ورکشاپس میری اپنی آرگنائزیشن میں مانچسٹر میں میں نے اپنی فرسٹ سوشل انٹرپرائز سیٹ اپ کی تھی, تو وہاں پہ ہوتی تھی اور وہ گورنمنٹ کرواتی تھی. تو مقصد یہ کہ بالکل ہونا چاہیے پیرنٹس کو, اور اسپیشلی فرسٹ ٹائم پیرنٹس کو بالکل پریپیئر کرنا چاہیے. اصل میں ہمارا کلچر یہ ہے کہ جب ماں بن جائے گی تو سیکھ جائے گی خود ہی, تو وہ, اور اٹ گوز فار بوتھ مدر اینڈ فادر کہ بچے کو آپ نے ریز کیسے کرنا ہے, اس کو آپ نے ڈسپلن کیسے کرنا ہے. یہاں پہ ڈسپلن ڈنڈے سے ہو جاتا ہے, تھپڑ سے ہو جائے گا. تو اصل میں چینج بہت ساری چیزوں میں ہمیں چاہیے, لیکن اٹس اے لانگ ٹرم بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو ہم نے ایسے کیمپین رن کرنی ہوگی کہ اٹس اے اسکل دیٹ یو نیڈ ٹو لرن, ادروائز اگر مجھے سلائی کڑھائی نہیں آتی تو آپ مجھے مشین پکڑا دو, مجھے نہیں آئی. بالکل. سو اس چیز کی کوئی کیمپین ہونی چاہیے, کوئی اویئرنیس ہونی چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے, میڈیا کو بھی کرنی چاہیے, سول سوسائٹیز کو بھی کرنی چاہیے, یہ سب کو کرنا چاہیے. یہ بالکل آئی کمپلیٹلی ایگری. مطلب ہمیں کرنا بہت کچھ چاہیے, کرنا تو بہت کچھ نہیں رہا ہے. ویل ڈاکٹر صاحبہ, اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہٹ کے کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صادق فاؤنڈیشن ہیلتھ کیئر پہ بہت کام کر رہی ہے, اسپیشلی ان دا کمیونٹیز جہاں پہ ہیلتھ کیئر سروسز موجود نہیں ہیں. تو نمبر آف فری ڈسپینسریز آر ورکنگ جہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں, اسپیشلی ویمن, مدر ہیلتھ پہ, چائلڈ ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک عدد ہاسپٹل انڈر کنسٹرکشن ہے جسٹ ان دا آؤٹسکرٹس آف راولپنڈی, تو کافی زیادہ فوکس ہے. پھر خواتین کی اسکلز ڈیولپمنٹ پہ, اسپیشلی ان ٹرمز آف, جیسے ایک پروگرام تقریباً 14 سال سے چل رہا ہے جہاں پہ وہ خواتین بچیاں آتی ہیں, اسپیسیفکلی وہ بچیاں جو اسکول سے اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ پھر آتی ہیں اور وہ ان کو کم از کم وہ دے کم, اور وہ پورے 1 سال کا ایک کورس کرتی ہیں, اسٹچنگ کا کورس کرتی ہیں سیکھنے کا, جس میں وہ سارا فل فلیج پروگرام کرتی ہیں, اور وہ پھر آگے جا کے اپنا کام بیسکلی وہ شروع کر سکتی ہیں. آلرائٹ. سو ان تمام تر چیزوں میں اب جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہاؤ دے کین؟ اگر وہ میرا نام ٹائپ کر لیں تو آپ کا ویب سائٹ پہ کسی نام ڈاکٹر صادق فاؤنڈیشن یا فجر رابعہ پاشا, if you google it my details will come up. Definitely. So yeah, email address ہوگا most probably, آپ ای میل کر سکتے ہیں. اچھا ویسے do you like you know کہ آپ کوئی small businesses run کرتے ہیں کچھ لوگ, so if they contact you, do you guys you know آپ اس کو بھی facilitate کرتے ہیں؟ بالکل, اس میں بھی, اور کچھ اپ کمنگ پروگرامس بھی ہیں اسپیشلی ویمن کے لیے, ویمن انٹرپرینورس کے لیے, تو بالکل رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں. میں ابھی آئی ایم ان پروسیس آف سیٹنگ اپ اے پروگرام ایز ویل فار ویمن انٹرپرینورس اسپیسیفکلی. ٹھیک, سو وہ اسپیشلی سوری فاؤنڈ اسلام آباد کے بیس ہوگا فیڈرل, یا اٹ ول بی آل اراؤنڈ؟ اوکے, سو ہو ایور از انٹرسٹڈ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فجر رابعہ. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. خواتین و حضرات, جنگ تو 2 ہفتے کے لیے ختم ہو گئی ہے, لیکن جنگ کی وجہ سے بہت ساری سچویشن جہاں پر جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, اکنامک کرائسس ہے, وہیں پر
ہماری ذہنی کیفیت جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکی ہے. جتنے بھی کرائسز آتے ہیں اور پھر خاص طور میں ایک جنگ کی صورتحال جس میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ والے ملک میں جنگ چل رہی ہے, جس ملک میں خود جنگ لڑ رہا ہے جو ملک, وہاں کے بچوں کی کیفیت ذہنی کیا ہوگی, وہاں پر لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, ہر لمحہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی, ان کے دماغ پر کیا اثرات پیدا ہو رہے ہوں گے. اور پھر پوری دنیا میں جو ہم ایسے واقعات کو ڈیلی دیکھتے ہیں تو وہ ایک ذہنی طور پر جو ہم تیار ہو جاتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2009-10 کی بات ہے, پاکستان میں جب حملے ہوا کرتے تھے اور آواز آتی تھی کہ پشاور میں آج 4 بم بلاسٹ ہوئے ہیں, وہ بہت نارمل سا ہو گیا تھا ہمارے لیے. اور اب الحمدللہ جب ہم ایک وار آن ٹیرر سچویشن سے باہر آ گئے, اب دوبارہ سے کہیں پر حملہ ہوتا ہے تو دوبارہ سے ہم جو ہے نا وہ کافی شاک جو ہے سچویشن میں آ جاتے ہیں. یہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے. ریسنٹلی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی فلسطین کی بچوں کی جو جنازہ لے کر ایک گڑیا کا وہ پریٹینڈ کر رہے تھے کیونکہ وہ ڈیلی دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ وار افیکٹس آن مائنڈ یہ کیا ہوتا ہے, اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ, وی ہیو ود شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سندھ کا تعلق ہے, محترمہ ڈاکٹر ربیہ اصغر صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں آپ؟ تھینک یو جی, میں بالکل خیریت سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ جس طریقے سے بتا رہی تھی, پچھلی دفعہ بھی یو ڈیسائیڈڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس اور جنگ ختم ہو گئی, اور اس دفعہ بھی یہ سچویشن ہوئی, تو یہ تو لکی چارم ہے آپ کا الحمدللہ. لیکن بہت افیکٹ ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن, تو پلیز اس حوالے سے بات کیجیے گا. Thank you so much, Najam and Nazish, for calling me here today to talk about this. میں اس کا ٹاک کا آغاز ایک مارکس اوریلیس, یو مسٹ بی نوئنگ اباؤٹ ہیم, ایک فیمس رومن ایمپرر اینڈ فلاسفر تھے, ان کی کوٹ سے کرنا چاہوں گی کہ ان کے حساب سے آپ کے جو کنٹرول میں بیسیکلی وہ آپ کا مائنڈ ہے, جو ایکسٹرنل ایونٹس ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں, اور اگر آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو دیٹ از اے ویری پاورفل تھنگ, دیٹ از بیسکلی یور مین اسٹرینتھ. تو ہم سب کو یہ جنگ نے بہت افیکٹ کیا, اسپیشلی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس میں بچے, خواتین, بوڑھے لوگ, اور اسپیشلی وہ لوگ جو آلریڈی سائیکیٹرک ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں, ان کے اوپر اس کا بہت برا اثر آیا. اور یہ کیونکہ پاکستان ایک ایسے اسٹریٹجیکلی ایسے ایریا میں ہے جہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ انفارچونیٹلی اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, اور ہم انٹرنلی بھی وار اینڈ ٹیرر اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس بہت آتے ہیں جن کی وجہ سے وار انزائٹی کی وجہ سے اس کی جو سیکنڈری افیکٹس ہوتے ہیں آپ کی اکانومی پہ, آپ کی آبویسلی سوشل لائف پہ جو افیکٹ آتا ہے, اس سے سیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو اس سے بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ جو امپورٹنٹ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان میں انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اور پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. اور لوگوں کا جو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے بارے میں جو کہنا ہے, وہ ایک تو ڈائریکٹ ایکسپوجر جو آپ کا وار سچویشن میں ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جہاں پہ وار ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کا ڈائریکٹ ایکسپوجر. اس کے علاوہ جو سیکنڈری ایکسپوجر ہے تھرو ڈیجیٹل میڈیا, جیسا سے آپ نے بات کی کہ فلسطین کی اس بچے کی ویڈیو آ رہی ہے, تو ہم سب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ اس کا امپیکٹ ہم سب کے مائنڈس پہ ہوتا ہے. تو ایک سیکنڈری ٹراما بھی ہمیں ہوتا ہے تھرو سوشل میڈیا, اور اس کی وجہ سے جو WHO کی ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق آلموسٹ 22% لوگوں کو جو وار ایریا میں موجود ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی قسم کا کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ کامن یہی ڈس آرڈرز ہیں جن کا میں نے بتایا ہے. اور 10% جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی شدید نوعیت کے ہوتے ہیں, اور 10% جو ڈس آرڈرز ہیں وہ تھوڑی سی درمیانی شدت کے ہوتے ہیں. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ڈس آرڈرز اینڈ ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ اینزائٹی, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, میں ابھی ریسنٹلی یہ دیکھ رہی تھی, میں نے پہلے بھی ویسے یہ بات کی تھی کہ نا جو وار کی سچویشن تھی, سو میری والدہ صاحبہ جو ہے وہ ویسے ہی بہت پریشان ہو جاتی چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے. شیفز وہ اتنی پریشان تھی کہ ان کی صحت گر رہی تھی, باقاعدہ انہوں نے وزن ان کا کم ہوا ہے, وہ ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتی ہیں. میں ان سے بار بار پوچھنے پہ انہوں نے مجھے بتایا, بیٹا میں کیا کروں, دیکھ تو رہی ہو ہر جگہ لوگ مر رہے ہیں, کسی کی ماں رو رہی ہوگی, کسی کے بچے رہ گئے ہوں گے, سو ظاہر ہے مجھے اس چیز کی پریشانی ہے. اینڈ آئی واز لائک اماں اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے نا, اگر ہم کچھ کر سکتے ہوتے تو. وہ بھی مجھے یہ کہہ رہی تھی, کہتی مجھے مسئلہ ہی یہی ہے کہ میں بے بسی پہ جو ہے زیادہ پریشان ہو رہی. سو ڈو یو تھنک کہ ایسی سچویشن میں جب آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ بٹ اسٹل یو نو وہ چیز آپ کو اندر ہی اندر کھا رہی ہو, سو ایسی سچویشن میں انسان کوپ اپ کیسے کرے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کا یہی بلیف ہوتا ہے کہ دے فیل ہیلپ لیس ان دیٹ سچویشن, دے فیل کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی کیپیسٹی میں, جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز آپ کی اپنی سوچ ہے, پرسیپشن. ٹھیک ہے, وار ایز اے لائک گلوبل ایشو,
سب کو افیکٹ کرتی ہے, لیکن اس میں اگر ایز اے پرسن آپ کے جو ایفرٹس ہیں, لائک اگر آپ کسی بھی کیپیسٹی میں ان لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, ایک تو وہ چیز ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ سینس آف ریلیف دیتی ہے. باقی جو آپ کا اپنا جس طرح سے لوگوں کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے وار کی وجہ سے کہ انفلیشن زیادہ ہو جائے گی, مہنگائی زیادہ ہو جائے گی, آگے کیا ہمارا جو گھر کا خرچہ ہے وہ مینیج نہیں ہوگا, تو آپ اس حساب سے بیفور ٹائم اپنے گھر کے بجٹ کو مینیج کر سکتے ہیں تاکہ اس سچویشن کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سائیکیٹرک پیشنٹ ہیں تو اس دوران میں آپ اپنی میڈیسنس وغیرہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ جو کنسلٹیشن ہے وہ پراپرلی ریگولرلی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی جو نارمل لائف سٹائل ہے اس کو مینٹین کریں آپ. مطلب اگر آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, کوئی بھی آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریزیوم رکھیں, ان کو وار کی وجہ سے افیکٹ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے آپ کی سوشل انزائٹی بھی بڑھتی ہے. آپ کو ایک انسان کا جو ذہن ہے نا وہ ہر وقت اس طرح کی وار والی سچویشن میں رہ کے ایک سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے. آپ ہر سچویشن کو تھریٹ فل پرسیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سوشل کانٹیکٹس ختم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو عام لوگوں سے بھی تھریٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل دیٹس ٹرو. اچھا یہ ایک تو یہ بتائیں, ایک تو یہ اس کا یہ بتائیں کہ یہ کتنا ٹراماٹائزنگ ہو جاتا ہے کہ انسان موسٹلی انسینسٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ روزمرہ کی ایک ہی سیم روٹین چل رہی ہوتی ہے. سو وہ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان اس سے نا اتنا وہ شکار ہو جاتا ہے ڈپریشن کا کہ وہ اس سے افیکٹ ہونا چھوڑ دیتا ہے کہ اٹس یو نو اے نارمل تھنگ, اٹس از ویری نارمل تھنگ. سو ایسا جو ہے ایسا ٹرامیٹک ایکسپیرینس ان فیوچر آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں مختلف لوگوں کی سینسٹیوٹی کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اس کو اسٹریس کو کوپ کرنے کے میتھڈس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ انیشلی تو اس چیز پہ بڑا زیادہ رسپانس شو کرتے ہیں, سمپتھی شو کرتے ہیں, ایمپتھی شو کرتے ہیں, لیکن آفٹر پیریڈ آف ٹائم ان کے اندر انسینسٹیوٹی آتی جاتی ہے. اس کو ایموشنل نمبنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک رسپانس ہے جو کہ انفارچونیٹلی نہیں آنا چاہیے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار آئی تھنک سوشل میڈیا کا, جو آپ ایک اینڈ لیس اسکرولنگ کرتے ہیں اس پہ ہر وقت. اگر اس طرح کی آپ جن کے ساتھ ٹریگر وارننگ لکھا ہوتا ہے ویڈیوز کے ساتھ, اگر آپ ایسی گرافک ویڈیوز بار بار دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مائنڈ کو ایموشنلی انسینسٹیو کر دیتی ہے. تو ایسی چیزوں کو تھوڑا سا آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی اپنے لیے, اسپیشلی اپنی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے اور جتنی بھی ولنریبل پاپولیشن ہے ان کے لیے. آل رائٹ ڈاکٹر صاحبہ, جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہوں گے, اور ابھی حالیہ ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سچویشن ابھی چل رہی تھی اس سے بالکل پہلے پاکستان کی ایک سچویشن افغانستان کے ساتھ, اور پھر اس سے کے پیرالل میں فلسطین کی جو ہے وہ جنگ, ایک اس کا معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایسی سچویشن میں پاکستان میں کیا کیسز ہیں جو آپ نے ڈیل کیے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو میتھڈس آپ ذکر کر رہی ہیں وہ میتھڈس کیا ہیں جو آپ گھر پہ بھی پریکٹس خود سے بھی کر سکتے ہیں, یا کنسلٹ کرنا ہے تو کنسلٹیشن میں بہت سارے لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ ہمیں کس کس پروسیس سے گزرنا ہے, یا کیا میتھڈ جو ہے وہ آپٹ کرنے چاہیے اپنے ذہنی سکون کے لیے, اور ایسی خاص طور پہ صرف جنگ کی صورتحال نہیں, ایک اوور آل کرائسس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے پلیز. جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں اس میں ایک تو بہت ضروری ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ جب آپ کو انزائٹی کے سمٹمس ہیں, انزائٹی کے سمٹمس بیسکلی فزیکل سمٹمس کی فارم میں زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو کانسٹنٹ سینس آف وری ہوتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ برا ہو جائے گا ریلیٹڈ ٹو فیوچر. اور جو فزیکل سمٹمس ہیں, اکثر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کو گیسٹرک سمٹمس کے ساتھ, میدے کے علامات کے ساتھ, ان کو بلوٹنگ ہو رہی ہے, کوئی ڈائریا کے سمٹمس ہیں, اسی طرح ان کو ہارٹ ریٹ بڑھ رہی ہے, گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ انزائٹی کے سمٹمس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن میں آپ بہت زیادہ مایوس, نا امید, ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اس حد تک ہوپ لیس ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. اور سملرلی ایک اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پاسٹ ٹراما ہے وہ ری لیو کر جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو اس کو کرنٹ ٹراما سے ڈفرینشیٹ کرنے میں, ہاں, اور فلیش بیکس کی صورت میں, انٹروسو تھاٹس کی صورت میں, آپ کو نائٹ میئرس کی صورت میں وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی ایسی کوئی سیریس سچویشن ہو, آئی تھنک یو مسٹ ڈیفینیٹلی وزٹ سائیکیٹرسٹ یا کسی بھی اچھے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو آپ وزٹ کریں. لیکن جو اپنے طور پہ آپ یا آپ کی فیملی کر سکتی ہے, ایک تو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیملی سپورٹ سسٹم, جو کہ ہمارے پاس فارچونیٹلی بہت اچھا ہے یہاں پہ ایشین کنٹریز میں, وی آر کنیکٹڈ. ہاں جی, تو وہ آپ کو ری ایشور کریں
آپ کو ریلیکس کریں کہ یہ جو آپ کے سمٹمس ہیں یہ ٹریٹیبل ہیں, بہتر ہو جائیں گے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیں. دوسرا, آپ گھر میں اپنے طور پہ کچھ ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, آپ کو خود بھی پتہ ہوگا میڈیٹیشن کے بارے میں, مائنڈ فلنس ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے جو کہ سمپل سی ایکسرسائز ہے. اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس میں آپ ایک رول آف 4 ہوتا ہے کہ 4 سیکنڈس کے لیے آپ انہیل کریں, اس کو 4 سیکنڈس کے لیے ہولڈ کریں اپنی بریتھ کو, اور 4 سیکنڈس کے لیے ایکسہیل کریں. تو یہ جو ایکسرسائز ہے اگر آپ ریگولرلی کرتے ہیں مارننگ میں, ایوننگ میں, رات میں, تو اس سے آپ کی کافی حد تک انزائٹی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ آپ کا جو سوشل میڈیا یوز ہے اس کو ریسٹرکٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ ایک ایڈکشن ہے نا, آپ کو کیونکہ اندازہ آپ بہت ساری را ڈیٹا اپنے اندر فیڈ کر رہے ہیں, وہ انفارمیشن تو ہے نہیں, پروسیس بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا, انفارمیشن اوور لوڈ ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, انفارمیشن اوور لوڈ ہے, ایگزیکٹلی, اور وہ آپ لیے جا رہے ہیں, پھر اس کا اسٹریس جو ہے وہ آپ پہ آئی جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی جتنا مرضی, اس حوالے سے بھی پلیز بتائیے گا کہ ایک تو واضح طور پہ کسی کو نظر آتا ہے نا کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, اس کو پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر سے وہ گزر رہا ہے, یا اسٹریس اور انزائٹی کا وہ شکار ہے. لیکن ایک عام انسان جس کو کوئی کبھی اسٹریس اور اس طریقے سے سچویشن نہیں ہو, لیکن اس کے اوپر بھی وہ لوڈ تو پڑتا جا رہا ہے جتنا وہ کنزیوم کر رہا ہے ڈیٹا, بالکل, اور اس کا افیکٹ تو بیک ان کی اس کی جو ہے نا سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے جو آپ کو شروع میں بات کی, آپ کے مائنڈ کے اندر ایک فیئر سرکٹری ہے جس میں آپ کا ایک لمبک سسٹم ہے دماغ کے اندر, ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہے, ایک ہپو کیمپس ہے. تو یہ جب آپ کانسٹنٹلی ٹراما والی سچویشن میں رہتے ہیں, آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, تو اس میں اسٹرکچرل چینجز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ اسٹریس کو کوپ کرنے کی آپ کی ایبلٹیز کم ہو جاتی ہیں, آپ زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اب بالکل پیشنس لیس ہو جاتے ہیں, پیشنس تو رہا ہی نہیں ہے آپ کے آس پاس, مطلب کوئی مذاق بھی اب تو برداشت نہیں کیا جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, یہ جو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب وہ اوپن اپ نہیں ہوتے, ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو وہ موسٹلی بوٹل اپ ہو جاتے ہیں, شیل اپ ہو جاتے ہیں, رائٹ. سو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ آپ اس کو چینل کریں, اپنے اسٹریس کو یا اپنے غصے کو, اپنی انزائٹی کو, rather than keeping it آپ اپنے آپ میں رکھتے ہیں اور ایک دن آپ ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں. سو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ آپ نے اس کو چینل کرنا ہے. جی دیکھیں, اصل میں مینٹل ہیلتھ ایشوز کو یہاں پہ بہت پاکستان میں اسٹگمیٹائزنگ, آل اوور دا ورلڈ ہی اسٹگمیٹائزنگ چیز سمجھا جاتا ہے, اور یہ اسپیشلی آئی ایم سوری لیکن میل جینڈر میں تو اس کو ایز اے سائن آف ویکنیس لیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایشوز کو کسی کو بتائیں گے کہ آپ اسٹریس میں ہیں تو وہ اگلا کہے گا کہ آپ ذہنی طور پہ کمزور انسان ہیں. تو ایک تو یہ چیز, یہ اسٹگما, یہ میتھ آپ نے بسٹ کرنی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ سیکنگ ہیلپ از اے سائن آف اسٹرینتھ. آپ جتنا اپنے آپ کو اوپن اپ کرتے ہیں, اپنے ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ آپ کی اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ امیجیٹلی سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یا فرینڈس میں ایسا کوئی انسان ہے جو آپ کو اس ٹائم پہ ہیلپ کر سکتا ہے, کوئی اچھی ایڈوائس دے سکتا ہے, تو آپ اس سے لازمی اپنے آپ کو شیئر کریں, اپنی فیلنگس کو, اور اس سے بھی آپ کی آدھی سے زیادہ بیماری جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, بیکاز دیر از اے کیتھارسس. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اندر اپنے آپ کے اسٹریس رکھتے ہیں اور وہ اس کو کسی سے شیئر نہیں کرتے, اس نے کسی نہ کسی فارم میں تو ریلیز ہونا ہے, تو وہ ذات اریٹیبلٹی کی فارم میں, سومٹائزیشن کی فارم میں. سومٹائزیشن از بیسیکلی آپ کا جو اسٹریس ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کی فزیکل سمٹمس میں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ انزائٹی میں آپ کو باڈی ایکس اینڈ پینز ہو سکتی ہیں, مسل ٹینشن ہو سکتی ہے, ہیڈ ایک ہو سکتی ہے, آپ کی سلیپ ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے سومیٹک سمٹمز ہو سکتے ہیں, فزیکل سمٹمز ہو سکتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ون مور تھنگ, اکثر لوگوں کو نا آپس کے رشتوں میں بھی یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, اور کوئی بھی سچویشن ہو اس میں ایک چیز تو سب کے لیے رول ہوتا ہے, وہ ہے ایموشنل اویئر ہو جانا, اور پھر ایموشنل اویئر ہو کر آپ اتنا اس پہ کام کریں کہ انٹل یو گیٹ دا اسٹیج آف ایموشنل انٹیلیجنس. یہ کیسے حاصل ہوتی ہے, اور یہ کیونکہ بہت زیادہ آپ کو روز مرہ اگر ہم کرائسس کی سچویشن کی بھی بات کریں تب بھی ضروری ہے, عام رشتوں کی بات کریں تو تب بھی ضروری ہے, اور آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو آپ کے اپنے لیے بھی ضروری ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جب بھی جہاں پہ بھی آپ کے انٹر پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں, آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, جہاں پہ ریلیشن شپس انوالو ہوتے ہیں, وہاں پہ چھوٹے موٹے کنفلکٹس نارملی ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے, انڈرسٹینڈ کرنی ہے, اور جب آپ کسی چیز پہ ٹریگر ہوتے ہیں, ایموشنلی رسپونڈ کرتے ہیں, مثلاً ان فارم آف فیئر, ایگریشن, تو اگلا بندہ بھی پرووک ہوتا ہے, وہ بھی انسائٹ, اس کی بھی آبویسلی انسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, تو ایمپتھائز کریں کہ جب آپ کا غصہ ہے تو وہ دوسرا بندہ بھی غصہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور غصہ ہر سچویشن سے نکلنے کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو آپ بہتر طریقے سے چینلائز کریں.
जब भी आप इस तरह की किसी सिचुएशन में मौजूद होते हैं तो सबसे पहले फोकस करें अपने थॉट्स के ऊपर कि आपके जहन में थॉट्स क्या आ रही हैं और उसकी वजह से आपके मूड पे, आपके इमोशंस पे क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। मसलन अगर कोई भी आपको अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में कोई बुरी थॉट आ रही है, नेगेटिव थॉट आ रही है, तो उससे हो सकता है आपको गुस्सा फील हो रहा हो, तो उसको डिफ्रेंशिएट करें कि इस वक्त मैं गुस्से में हूँ या इस वक्त मैं किसी किस्म के खौफ में हूँ या कोई इनसिक्योरिटी फील कर रहा हूँ अपने हवाले से, तो पहले आइडेंटिफाई करें। फिर जो कि बहुत मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में आइडेंटिफाई करना जब आप लेकिन इमोशनल अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर राबिया साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करिए। ख़वातीन हज़रात, बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ज़्यादा सोचा ना करें बल्कि जाया करें फ़ौरी तौर पे। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश को दीजिए इजाज़त। मुलाकात हुई कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।